अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है हया आती है। तो आइए शुरू करते हैं। गंगा का पानी उतर चुका था, फिर भी जिस कदर पानी बह रहा था वो किसी की बूढ़ी लाश को बहाकर इधर से उधर ले जा सकता था या साहिल तक पहुंचा सकता था। किसी भी दिन किसी भी वक्त मेरी लाश यहाँ से बहती हुई गुजर सकती थी, लेकिन अभी मैं मौत से डर रहा हूँ। जब मौत से डर लगता है तो इंसान जीने का कोई बहाना ढूंढ लेता है। मैं इस बहाने कभी कभी बादाम दिल्ली घाट पर आकर खड़ा हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि कभी किसी वक्त मेरी आसी की लाश कहीं से बहती हुई साहिल पर मेरे कदमों तक आएगी तो मैं इससे लिपट कर मातम करूँगा, फिर इसकी लाश के साथ बूढ़ी गंगा की आगोश में बह जाऊँगा। यूँ मैं अब तक जिंदा हूँ। वैसे ये हकीकत है कि माह दिसंबर तक बहती हुई लाशें अक्सर नज़र आती थीं। जेनेवा की इमदादी पार्टी और रेड क्रॉस सोसाइटी ने जगह जगह कैंप बना दिए थे ताकि बिछड़े हुए रिश्तों और बिछड़ी हुई मोहब्बतों को जिंदा या मुर्दा इन कैंपों तक पहुंचाया जाए। मुझ जैसे तलाश करने वाले इन कैंपों में जाते थे और लहू के रिश्तों को पहचानने की कोशिश करते थे, लेकिन वहाँ भी मेरी आसी मुझे ना मिली। आसी मेरी छोटी बहन है। बहुत कम लोग बहन के साथ जीना या मरना पसंद करते हैं। महबूबा के साथ मौत आए तो एक यादगार रूमानी दास्तान बतौर मिसाल कायम रह जाती है। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैं सचमुच अपनी बहन के साथ मर सकता हूँ या नहीं, लेकिन जब भी कोई लहू का रिश्ता बिछड़ता है या मरता है तो हम छाती पीट कर उसके साथ मरने के दावे करते हैं और इसके बाद भी ज़िंदा रहते हैं। मेरा नाम फजल अहमद है। मैं अपनी माँ, एक बीवी और एक बच्चे के साथ दक्खन मंडी में रहता था। इन दिनों मेरा कोई एक ठिकाना नहीं था। बदलते हुए हालात के मुताबिक मुझे बंगाली बनकर रहना पड़ता तो मैं बंगाली बीवी कुलसुम के साथ दक्खन मंडी आ जाता, और जब बिहारी बनकर पनाह लेने की ज़रूरत पेश आती तो मोहम्मदपुर में अपने भाई के यहाँ चला जाता था। मोहम्मदपुर में मेरा नाम सही तलफ़ुज़ के साथ फजल अहमद था। दक्कन मंडी में यही नाम फजल अहमद बन जाता था। एक जगह मैं बिहारी और मेरी ज़बान उर्दू थी, दूसरी जगह मैं अपनी बंगाली बीवी के तुफ़ैल पैदाइशी बंगाली था। मैं समझता हूँ कि मेरी तरह बहुत से लोग अपनी जान की सलामती के लिए दोखली ज़िंदगी गुजारते हैं। मार्च का महीना शुरू हुआ तो शहर की फ़ज़ा पर अजीब सी गंभीरता छा गई। यूँ तो सभी चुपके चुपके एक अरसे से समझते आ रहे थे कि कुछ न कुछ होने वाला है। बाज़ार से कपड़े, अनाज और दूसरी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही थीं। जिनके पास कुछ पैसे थे वो राशन जमा कर रहे थे, जिनके पास ज़्यादा पैसे थे वो लाहौर और कराची की तरफ भाग रहे थे। फिर अचानक हंगामे शुरू हो गए। इन दिनों चूँकि बिहारियों का पल्ला भारी था, इसलिए मैं भाई से मिलने अपने ख़ानदान के साथ मोहम्मदपुर चला गया। उस वक्त आसी भी मेरे साथ थी। वो 10वीं जमात में उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रही थी। दरअसल मैं इसी के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद था। वो बचपन से अरबी और उर्दू पढ़ती आई थी। उर्दू बोलने वाली लड़कियों के साथ वक्त गुजारती थी, इसलिए बंगाली नहीं बोल सकती थी। मोहम्मदपुर में ही उसका गुजारा हो सकता था। अय्यूब गेट के करीब मेरे भाई के मकान में सिर्फ 2 कमरे थे। वहाँ वो, भाभी और जवान बच्चों के साथ रहते थे। इधर से मेरा जो काफ़िला आया तो इसमें अम्मी और आसी के अलावा मेरी बीवी कुलसुम और मेरी नन्ही बेटी डोली भी थी। मेरे भाई और भाभी ने हमें देखकर नागवारी का इजहार किया, लेकिन हालात ऐसे थे कि इन्हें हमारे लिए एक कमरा खाली करना पड़ा। भाभी की बेजारी बजा थी क्योंकि मैं कभी मुस्तकिल तौर से कमाता नहीं था। कुलसुम ताने देती तो कभी साइकिल रिक्शा चला लेता या फिर सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। अब तो सिनेमा घर भी बंद पड़े थे। हमारे खाने पीने का खर्च भी भाई पर आ पड़ा था। बिहारी औरतें पेटीकोट और ब्लाउज़ के बगैर साड़ियाँ नहीं पहनती। कुलसुम से शादी करने का एक फ़ायदा ये था कि वो आम बंगाली औरतों की तरह सिर्फ एक साड़ी में गुजारा कर लेती थी।
पेटी कोट और ब्लाउज सिलवाने के लिए पैसे होते ही नहीं थे। एक नुकसान भी था कि वो मछली ज़्यादा खाती थी और मछलियाँ हज़म करने के लिए मेरे ही बिस्तर पर सोती थी। मैंने भाई के यहाँ पहुंचकर उसे समझाया, देखो यहाँ एक ही कमरा है, अम्मी और आसी क्या सोचेंगी? तुम आसी के पास जाकर सो जाओ। वो बुरा मानकर आसी के पास चली गई। डोली मेरी अम्मी के पास सो रही थी। मैं लाइट ऑफ करके अपने बिस्तर पर आ गया। आंखों में नींद नहीं थी। रात की तारीकी में सारा शहर जाग रहा था। किसी को अपने जानो माल की फिक्र थी, कोई लूट खसोट में मसरूफ़ था। मैं सोच रहा था कि बुरे वक्त के लिए कीड़े मकोड़े भी खुराक जमा कर लेते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। भाई कब तक मेरा बोझ उठाएगा? अब मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने कोई हुनर नहीं सीखा, कभी कोई मुलाजमत नहीं की। सुबह से शाम तक मजदूरी करने के तसव्वुर ही से दिल घबराने लगता था। ऐसे वक्त मुझ जैसे लोग वक्त से फ़ायदा उठाकर लूट खसोट के मुतालिक ही सोचते हैं। मैं इसी लाइन पर सोच रहा था कि अचानक मेरा खाली बिस्तर भर गया। वो अपनी सांसों में मछली की बुसांद लेकर आ गई थी। मैं इस बुसांद का आदी हूँ, इसलिए कि मैं भी शौक़ से मछलियाँ खाता हूँ। इस वक्त मैंने गुस्से में सरगोशी की, तुम क्यों आ गई? वो भी सरगोशी में बोली, आसी घेम कोरे नीलो, आसी सो चुकी है। मैंने कहा, जवान लड़कियों की आंखें सोती हैं मगर एहसासात जागते रहते हैं। कभी हमारी डोली भी जवान होगी, तुम्हें अभी से मोहतात रहना चाहिए। आधी रात के करीब मकान के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोलता हुआ बाहर आया। मेरे भाईजान दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर बरामदे में आ चुके थे और महल्ले के कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। महल्ले का एक नौजवान कह रहा था, आप लोग यहाँ आराम से सो रहे हैं और महल्ले के हर घर का एक आदमी पहरा दे रहा है। आप दोनों में से किसी एक को हमारे साथ जागना चाहिए। मेरे भाईजान ने मेरी जानिब देखा। मैंने कहा, ठीक है, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। ये कहकर मैं कमीज़ पहनने के लिए कमरे में आया। कुलसुम ने राजदारी से कहा, मेरे पास यही एक साड़ी रह गई है, कहीं से हाथ लगे तो मेरे लिए ज़रूर लेके आना। ये बात मेरे दिमाग में भी पक रही थी। लूट खसोट की फ़ज़ा गर्म थी। किसी भी घर में घुसकर साड़ी और चावल वगैरह उठाकर लाए जा सकते थे। कमाई करने का बेहतरीन मौका था। मैं कुलसुम से वादा करके बाहर आ गया, लेकिन इस रात कुछ ना हो सका। जिन लोगों के साथ मैं पहरा देने निकला था वो सीधे साधे और बेसरल लोग थे। सिर्फ अपने जान और माल और बहू बेटियों के लिए बारी बारी जागना चाहते थे। इतना तो मैं समझता हूँ कि जहाँ घोड़े होते हैं वहाँ गधे भी पाए जा सकते हैं। शरीफों के साथ मौका परस्त गुंडे भी होते हैं। चंद रातें जागने के बाद मुझे अपने मतलब के बंदे मिल गए। उन्होंने मुझे नूरजहाँ रोड की तरफ पहरा देने के लिए बुलाया। वहाँ 10 आदमी हमारी मतलब के थे। हम 10 बैक वक्त पहरेदारी के फराइज़ छोड़कर डकैती के लिए नहीं जा सकते थे। लिहाजा फ़ैसला ये हुआ कि हर रात सिर्फ 4 आदमी महल्ले से बाहर जाएंगे, बाकी 6 पहरा देंगे। इस रात मेरी बारी नहीं आई। सबसे पहले चारों खाली हाथ वापस आए। एक की कमीज़ पर लहू के छींटे थे। वो अपनी कमीज़ उतारते हुए बोला, साला चीखना चाहता था, मैंने छुरी फेंक दी। दूसरे ने कहा, बंगालियों के पास है ही क्या, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, खाने के लिए अनाज नहीं होता, हमें क्या खाक मिलेगा इनके घरों से। तीसरे ने कहा, इधर फार्म गेट और न्यू मार्केट की तरफ मालदार बंगाली रहते हैं, इनकी औरतें सोने के जेवरात पहनती हैं, कल हम उधर जाएंगे। मैंने कहा, नहीं, कल हमारी बारी है, हम जाएंगे। वो चारों मेरे खिलाफ हो गए क्योंकि वो खाली हाथ आए थे। शर्मिंदगी मिटाने के लिए आने वाली रात अपनी कारकर्दगी दिखाना चाहते थे। लिहाजा फ़ैसला यही हुआ कि कोई भी जाए, माल गनीमत में सबका हिस्सा होगा। इसलिए वो चारों जाएंगे। यानी अगली रात भी मेरी बारी नहीं आई। दूसरी रात वो चारों गए और सबसे पहले ढेर सारी चीज़ें बटोर कर लाए, कपड़े, रेडियो, टेलीविज़न और 2000 रुपये नकद। इनके बयान के मुताबिक उन्होंने किसी रईस के घर में डाका डाला था। मुझे यकीन हो गया कि वो चारों बेईमानी कर रहे हैं। मैं इनकी ये बात तस्लीम नहीं कर सकता था
کہ رئیس کی کوٹھی میں انہیں سونے کے زیورات نہ ملے ہوں اور صرف 2000 روپے نقد حاصل ہوئے ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ جب میری باری آئے گی تو میں بھی گھپلا کروں گا۔ بہرحال مال غنیمت کے بٹوارے میں مجھے 200 روپے، ایک پاجامہ، ایک جوڑی چپل اور ایک ریڈیو ملا۔ میں نے سوچا کہ بھائی جان کو پاجامہ اور چپل دے کر خوش کر دوں گا، کیونکہ ہم ان کے گھر میں بیٹھ کر کھا رہے تھے، لیکن 200 روپے چھپا لوں گا، اس طرح کلثوم خوش ہو جائے گی۔ جب میں نے بھائی جان کو اپنی طرف سے وہ تحفے دیے تو وہ ایک دم سے بگڑ گئے۔ انہوں نے میرا گریبان پکڑ کر کہا، چور، بدماش، کیا یہ شریفوں کا کام ہے؟ اگر کوئی ہمارے گھر کو لوٹنے آئے تو ہم پر کیا گزرے گی؟ میری امی مجھے بہت چاہتی ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی میرا گریبان ان کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے کہا، کیا میرے بچے کو مار ڈالو گے؟ اگر یہ تمہارے گھر بیٹھ کر کھا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ… بھائی جان نے ڈانٹ کر کہا، بس کیجیے امی، آپ کے لاڈ پیار نے اسے چور بنا دیا ہے، لیکن میں عزت دار آدمی ہوں، میرے گھر میں یہ تماشا نہیں ہوگا۔ اگر میرے گھر میں شرافت سے رہنا ہے تو چوری کا تمام مال میرے سامنے رکھ دو۔ میں محلے کے بڑے بوڑھوں کو بتاؤں گا کہ رات کو پہرے داری کی آڑ میں کچھ لوگ جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا تم محلے والوں کے سامنے میرے بیٹے کو چور بناؤ گے؟ کیا اس وقت تمہاری عزت پر حرف نہیں آئے گا؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں؟ بھابھی نے بھائی جان سے کہا، ہم تو نیکی کر کے پھنس گئے، محلے والے آپ کے بھائی پر تھوکیں گے تو وہ تھوک ہم پر بھی تو آئے گا۔ آپ ان سے کہیں کہ چوری کا مال لے کر یہاں سے چلے جائیں اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کریں۔ امی نے کہا، ہاں بہو، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لو، ہم ابھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ امی میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ کلثوم نے روانگی کے لیے سامان باندھتے ہوئے کہا، امی، کچھو پائی نا، پاجامہ اور چاپول نہیں کہ کوربو؟ مجھے تو کچھ نہ ملا، پاجامہ اور چپل لے کر کیا کروں گی؟ میں نے اس کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی میں کہا، ارے نیک بخت، میری جیب میں 200 روپے ہیں، تیرے لیے نئی ساری خریدوں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ بیوی کو خوش کر کے اپنا دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں نے امی کو 200 روپے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، اگرچہ میں آسی کو بہت چاہتا ہوں، اس کے لیے بھی ایک ساری خرید سکتا تھا۔ 99% گھرانوں میں بیوی کا سکہ چلتا ہے۔ کلثوم نے 200 روپے اپنے آنچل میں باندھ لیے تھے۔ بھائی جان نے آسی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان ہنگاموں میں وہ ایک چور بھائی کے پاس رہے۔ جب ہم وہاں سے جانے لگے تو بھائی جان نے کلثوم کو سمجھایا، دلہن، تم ایک بنگالی عورت ہو، اپنے میاں کو سمجھاؤ، ہم بنگالیوں سے نفرت نہیں کرتے، اگر کرتے تو تم ہمارے گھر کی بہو نہ بنتی۔ کیا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم اپنے میاں کے ساتھ اپنوں کا گھر لوٹ رہی ہو؟ آپ نار بھاشا آمی بوجھتے پاری نا، آپ کی زبان ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ باہر آ گئی۔ کچھ دور جا کر ہمیں ایک سائیکل رکشہ مل گیا۔ سائیکل رکشے کی سیٹ پر صرف 2 آدمیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ کلثوم نے ڈولی کو گود میں بٹھا لیا۔ امی میرے پاؤں کے پاس نیچے بیٹھ گئیں۔ یہ مائیں ہر حال میں سمجھوتا کر لیتی ہیں، اپنے قدموں تلے جنت رکھ کر ہمارے قدموں تلے بیٹھ جاتی ہیں۔ ہم رکشے میں نیو مارکیٹ تک آئے۔ وہاں سے پیسے بچانے کے لیے بس میں بیٹھ کر رت کھولا جا رہا تھا کہ گلستان کے پاس بس خراب ہو گئی۔ وہاں سے پیدل نواب پور آئے تو حقہ کے قریب شراب خانے کے پاس خنڈوں نے ہمیں گھیر لیا، لیکن یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ ہم بنگالی ہیں یا بہاری۔ ایسی صورت میں انہوں نے کلثوم کے آنچل سے 200 روپے نکالے، ریڈیو ضبط کیا، پھر ہمیں چھوڑ دیا۔ گناہ بے لذت والی بات ہو گئی۔ بھائی کے گھر سے بھی نکلے اور چوری کا مال بھی ساتھ نہ رہا۔ کلثوم رونے لگی۔ میں نے دلاسا دیا۔ گھر پہنچ کر اس کے آنسو پونچھے اور وعدہ کیا کہ اس کی ساری کے لیے لمبا ہاتھ ماروں گا۔ دکن منڈی اور اس کے اطراف بنگالیوں کی آبادی تھی، وہاں واردات نہیں کر سکتا تھا، پہچان لیے جانے کا خدشہ تھا۔ 2 مہینے اس انتظار میں گزر گئے کہ کہیں لمبا ہاتھ مارنے کا موقع ملے گا۔ امی اور کلثوم دونوں کی ساریاں میلی چیکٹ ہو رہی تھیں۔ کبھی صابن خریدنے اور کبھی چاول خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ہم چٹائی پر سوتے تھے اور پرانے کپڑوں کی کترن سے بنا گاتھیا اوڑھتے تھے۔
وہاں غربت کا یہ عالم تھا کہ جس کے پاس بچھانے کے لیے ایک چادر ہوتی تھی وہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ میرے گھر کی یہ حالت تھی کہ کلثوم 2 ماہ میں ایک بار ساری دھو کر پہن لیتی تھی، اور وہ اس طرح کہ رات کو بتی بجھانے کے بعد ساری کو دھو کر سوکھنے کے لیے کمرے کی کھڑکی کے پاس پھیلا دیتی تھی۔ امی برآمدے میں سوتی تھیں۔ مجھے کبھی پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا کہ وہ کس طرح ساری دھوتی، سکھاتی اور پہنتی ہیں۔ پوچھنا تو دور کی بات ہے، سوچنے سے ہی حیا آتی تھی۔ وہ جو تخلیق کا سچ چشمہ ہے، جو بھائی جان کو، مجھ کو اور آسی کو جنم دے کر اپنی جوانی کو بیوگی کی دھوپ میں سکھاتی اور جلاتی رہی، اب بڑھاپے میں صرف اولاد کے نام کو اوڑھ رہی تھی۔ کوئی پوچھنے والا نہ تھا کہ کیا دھوتی ہو اور کیا پہنتی ہو، کیونکہ اولاد شادی کے بعد صرف بیوی بچوں میں اپنا سب کچھ تقسیم کرتی رہ جاتی ہے۔ مجھے حیا آئی تو ایک رات میں گھر سے نکل گیا۔ مصمم ارادہ تھا کہ کہیں سے ماں کے لیے ایک ساری لاؤں گا۔ مجھے مزدوری نہیں آتی، بھیک مانگنا بھی نہیں آتا، صرف چھیننا جھپٹنا جانتا ہوں۔ ایسے وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کسی دوسری ماں کے بدن سے ساری نوچ کر اپنی ماں کو پہناؤں گا۔ میں کیا کروں؟ مجھے حیا آ رہی تھی۔ اکثر حالات میں ہم انسانوں کو صرف اپنے معاملے میں حیا آتی ہے۔ راستے میں ایک سپاہی نے مجھے روکا۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، میری ماں سخت بیمار ہے، مجھے جانے دو، میں ایک شریف آدمی ہوں۔ سپاہی کی بھی ایک ماں ضرور ہوگی۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں فقیرہ پل کے پاس پہنچ کر گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ شہر میں ایک عرصے سے خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اس لیے بہت سے گھروں میں روشنی نظر آئی۔ سہمے ہوئے لوگ گہری نیند نہیں سوتے تھے۔ تھوڑی دیر میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی پکے مکان میں دال نہیں گلے گی۔ جن کے پاس مال ہے وہ ہوشیاری سے راتیں گزارتے ہیں، اور انہوں نے یقیناً حفاظتی اقدامات بھی کیے ہوں گے۔ میں بانس کی ایک جھونپڑی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے بچے سے کہہ رہی تھی، چپ کورے گھم کورے لو، ایک ماوڑا آشتے چھے، چپ چاپ سو جاؤ، ایک بہاری آ رہا ہے۔ یہاں اردو بولنے والے سبھی بہاری نہیں ہیں۔ پنجاب، یو پی اور مدراس کے لوگ بھی اردو بولتے ہیں، لیکن سبھی بہاری کہلاتے ہیں، اور نفرت سے انہیں ماوڑا کہا جاتا ہے۔ پہلے تو مجھے یوں لگا جیسے اس عورت کو میری آمد کا علم ہو گیا ہے کہ ایک بہاری آ رہا ہے، لیکن کیسے؟ میں بہاری نہیں ہوں، میں بنگالی نہیں ہوں، میں مدراسی اور پنجابی بھی نہیں ہوں۔ اگر میں انسان ہوں تو پھر شوکت صدیقی کا تیسرا آدمی ہوں، جو آدمیوں کے درمیان آدمیت کو ذبح کرتا ہے۔ میں کچھ دیر تک بانس کی دیوار سے لگا کھڑا رہا۔ اس عورت کی بکواس سے پتہ چل گیا کہ اس کا شوہر نائٹ ڈیوٹی کے لیے گیا ہے۔ میں نے دروازے کے پاس پہنچ کر ہولے سے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ میں نے کہا، تمہارے شوہر کو حادثہ پیش آیا ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ میرے ایک ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی میں نے دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ خبردار، آواز کرو گی تو تمہیں اور تمہارے بچے کو مار ڈالوں گا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کی خوبصورت سی کٹورا جیسی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں۔ اس کے بدن پر بھی ایک ہی ساری تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ بنگال کے کروڑوں گھروں کی طرح ایک خالی گھر تھا۔ بچہ چٹائی پر سو رہا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر بچے کے پاس دوسانو ہو گیا اور عورت سے کہا، اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو کپڑا، چاول اور نقد رقم لے آؤ۔ وہ فرش پر گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ جوڑ کر بولی، تم خود ہی دیکھ لو، یہاں کچھ نہیں ہے۔ کھوکا کے باپ کو ابھی تنخواہ نہیں ملی، میں نے اسے بھوکا سلایا ہے۔ میں چھلا گیا۔ اتنے عرصے بعد چوری کا موقع ملا تو بھی کچھ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کم سے کم ایک ساری چاہیے، ورنہ میں نے بات ادھوری چھوڑ کر چاقو کی نوک خوابیدہ بچے کے سینے پر رکھ دی۔ وہ جلدی سے سر ہلا کر نہیں نہیں کی گردان کرتے ہوئے بولی، میں دوں گی، میں تمہیں ساری لا کر دوں گی، چاقو ہٹا لو، نہیں تو میرا دم نکل جائے گا۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی۔ میں نے دھمکی دی کہ کسی کو اگر بلائے گی یا شور مچائے گی تو بچہ زندہ نہیں ملے گا۔ ویسے ماؤں کی ممتا کو کون نہیں سمجھتا،
وہ حلق سے ذرا سی بھی آواز نکال کر اپنے بچے کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ میں نے دیکھا وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ بانس کی کمچیوں سے بنے ہوئے دروازے کے پیچھے کوئی موجود ہو تو اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ایک آدھ سوراخ سے وہ جھلک رہی تھی، شاید اپنی ممتا کا حساب کر رہی تھی۔ ممتا کے پلڑے میں اپنی شرم کو تولنے والی عورت نے سمجھ لیا کہ حیا کا کوئی وزن نہیں ہے۔ ذرا دیر بعد دروازے کے پیچھے سے اس عورت کا ہاتھ باہر آیا۔ اس ہاتھ میں ایک لپٹی ہوئی ساڑی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ساری انسانی تہذیب کے بدن سے اتر کر آئی تھی۔ میں اندر سے لرزنے لگا۔ اس نے ساری کو میری طرف فرش پر پھینک دیا۔ وہ ساری ایسے آئی جیسے تھوک آتا ہے، جیسے میری ماں نے مجھ پر تھوک دیا ہو۔ لے جاؤ یہ ساری اٹھا کر لے جاؤ۔ میں تم سب کو پیدا کرتی رہوں گی، تم سب مجھے بے عزت کرتے رہو گے۔ میں عورت ہوں، مجبور ہوں۔ میں نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ اگر ہم اپنی ماں اور بہنوں کو لباس میں چھپا سکیں تو اپنا منہ چھپانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تب مجھے خیال آیا کہ میں ساری اٹھا کر اس کے پاس نہیں جا سکتا اور وہ دروازے کے پیچھے سے میرے پاس آ نہیں سکتی۔ میں جلدی سے اٹھا اور بیرونی دروازہ کھول کر باہر تاریکی میں بھاگتا چلا گیا۔ اس دن سے میرا مزاج بدل گیا۔ کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو میری آنکھیں جھک جاتی۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر حیا کا تماچا پڑتا ہے تو شرم آ ہی جاتی ہے۔ چونکہ میں انسان ہوں اس لیے شریف بھی ہوں اور بدمعاش بھی۔ میں نے عورتوں کی عزت کرنا سیکھ لیا، لیکن چوری اور ہیرا پھیری باقی رہی، کیونکہ پیٹ پالنے کے لیے یہی ڈھنگ آتے تھے۔ دسمبر کا مہینہ گولہ بارود کے دھماکوں سے گزرنے لگا۔ پھر ہم بنگلہ دیشی بن گئے۔ پہلے ہم ہندوستانی تھے، پھر پاکستانی ہوئے اور اب تیسرے ملک کے باشندے بن گئے۔ مجھے تاریخ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ اس رات ہم مکان کا دروازہ اندر سے بند کیے سہمے سہمے بیٹھے تھے۔ پاس پڑوس والے بتا رہے تھے کہ مکتی باہنی والے بہاریوں کے گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں، مردوں کو گولیوں سے اڑا رہے ہیں، بچوں کو خنجر کی نوک پر اچھال رہے ہیں اور ساریاں اتار رہے ہیں۔ مجھے ڈرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ میری کلثوم بنگالی تھی، میں بھی بھاشا روانی سے بول سکتا تھا۔ امی کو ہم گونگی بنا دیتے، لیکن ہم سب طاق پر رکھے ہوئے کلام پاک کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اگرچہ مکتی باہنی کی فوج میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ بحیثیت مسلمان کلام پاک کا احترام کرتے تھے، اس کے باوجود ہمیں خطرہ تھا، کیونکہ جو مقدس کتاب ہمارے گھر میں تھی اس کی آیتوں کا ترجمہ اردو میں تھا۔ اس طرح ہم پہچان لیے جاتے کہ ہم اردو پڑھنے اور بولنے والے بہاری ہیں۔ میں نے کہا، کلثوم، تم یہ قرآن مجید کسی پڑوسی کے ہاں پہنچا دو۔ امی نے کہا، لڑکے، تیرا دماغ چل گیا ہے؟ اتنی زندگی چوری چکاری میں گزار دی ہے، کلام پاک کے سائے میں جان جائے گی تو ہمارے کچھ نہ کچھ گناہ دھل جائیں گے۔ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ انہوں نے طاق پر سے کلام پاک کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس پر اتنی گرد جمی ہوئی تھی کہ امی کو کھانسی آ گئی۔ مجھے یاد نہیں کہ کتنے برس پہلے ہم نے یہ مقدس کتاب طاق پر رکھی تھی۔ اسے سینے سے لگانا یا پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم نے کبھی ادھر منہ کر کے اسے چوما بھی ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ ہمارے ایمان پر صدیوں کی گرد جمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، امی، ہم کچھ دنوں کو اس کتاب کو کسی کے ہاں رکھوا دیں گے تو کافر نہیں بن جائیں گے۔ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، کیا آپ کو اپنی ڈولی سے پیار نہیں رہا؟ وہ ظالم لوگ اس ننھی سی بچی کو بہاری کی اولاد سمجھ کر مار۔ امی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور گھبرا کر بولی، نہیں نہیں، میری بچی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں کلام پاک کو مسجد میں رکھ کے آؤں گی۔ انہوں نے مقدس کتاب کو زور سے کھینچ لیا، اس پر پیشانی ٹیک کر رونے لگیں۔ وہ کتاب 14ویں صدی کے آخری چند سالوں سے گزر رہی تھی۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایسے موڑ بھی آئے ہیں جب مسلمانوں نے اپنی مقدس کتاب کو کافروں کے سائے سے بچانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کی ہے، لیکن
اسلام کی تاریخ میں پہلی بار ایسا موڑ آیا تھا کہ چند مسلمان دوسرے چند مسلمانوں سے اپنی جان بچانے کے لیے کلام پاک کو اپنے گھر سے مسجد تک پہنچانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور یہ صرف اس لیے کہ اس کے ترجمے اور تفسیر کی زبان اردو تھی۔ عربی، فارسی، انگریزی، ہندی اور بنگالی زبانوں کو محبت سے اپنے دامن میں سمیٹنے والی زبان کا نام اردو ہے، پھر بھی یہ دیش بدیش بھٹکتی ہے، اور اس کے بولنے والے بھی جانے کب تک خانہ بدوش رہیں گے، کب تک اپنی جانیں اور اپنی عورتوں کی عصمتیں لٹاتے رہیں گے۔ امی نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ زبان ہم سب کو ایک ایک کر کے ختم کر دے گی، میں اسے مسجد میں چھوڑ آتی ہوں۔ میں نے ان کا راستہ روکتے ہوئے کہا، نہیں امی، آپ ان کی زبان اچھی طرح نہیں بول سکتی، میں جاؤں گا۔ کلثوم نے میرا راستہ روک لیا۔ نہ تمہیں تھا کو آمی جابو، نہیں تم رہو یہیں، میں جاؤں گی۔ ڈولی اپنی ماں کے پاؤں سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں اپنی ماں کے سائے سے، کلثوم میرے سائے سے، اور ڈولی کلثوم کے سائے سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کے سائے سے بندھے ہوئے تھے، ایک ساتھ مر سکتے تھے، مگر بچھڑ کر مرنا منظور نہ تھا۔ کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، سب تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ رات زیادہ ہونے لگی تو میں نے چٹائی پر لیٹتے ہوئے کہا، ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینا چاہیے، یہاں کچھ لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ کلثوم نے مشورہ دیا کہ ہم سب اس کے میکے چلے جائیں، وہاں کوئی ہمیں بہاری کی حیثیت سے نہیں پہچان سکے گا، اور یوں بھی میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، بیوی کے میکے میں کچھ عرصے تک مفت گزارا ہو سکتا تھا۔ امی ایک گوشے میں کلام پاک کو بدستور سینے سے لگائے بیٹھی تھیں اور ممتا بھری نظروں سے سہم سہم کر کبھی مجھے اور کبھی ڈولی کو دیکھ رہی تھیں۔ میں نے انہیں سو جانے کے لیے کہا اور خود سو گیا۔ رات کو کسی وقت کلثوم کی بھی آنکھ لگ گئی۔ ہم پچھلی کئی راتوں سے آدھی نیند سوتے تھے، اور اس آدھی نیند میں بھی مارد دہشت کے جاگتے رہتے تھے، چونک چونک کر اٹھ بیٹھتے تھے۔ زندگی میں پہلی بار معلوم ہوا کہ نیند ہمیں ڈرانے کے لیے سلاتی ہے۔ یک بیک میری آنکھ کھل گئی، جیسے موت نے تھاوا بول دیا ہو۔ میرے ساتھ کلثوم بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، امی نظر نہیں آئیں، شاید وہ قرآن شریف مسجد میں رکھنے نکل گئی تھیں۔ ابھی کچھ اندھیرا تھا۔ میں کچھ دیر امی کا انتظار کرتا رہا، پھر صبح ہوتے ہی میں ان کی تلاش میں نکل گیا۔ میں نے سب سے پہلے مسجد میں جا کر پیش امام سے پوچھا، کیا یہاں میری امی کلام پاک لے کر آئی تھیں؟ پیش امام نے مجھے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ تمہاری ماں تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اس کا نیک مقصد پورا ہو گیا، اس نے کلام پاک کو یہاں پہنچا دیا، مگر وہ تمہارے پاس اب کبھی نہیں پہنچ سکے گی۔ میرے دل اور دماغ کو شدید جھٹکا پہنچا۔ وہ کہہ رہا تھا، شاید وہ گونگی تھی یا بولنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ لوگ پوچھتے رہے کہ وہ کہاں سے آئی ہے، اور یہ اردو ترجمہ پڑھنے والے کون لوگ ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے چشم تصور میں دیکھا کہ امی کی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے اور پوتی کی صورتیں گھوم رہی تھیں، اور میرے کانوں میں پیش امام کی آواز آ رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری ماں گونگی بن گئی تھی۔ جب بار بار پوچھنے کے باوجود وہ کچھ نہ بولی تو ایک مکتی باہنی کے جوان نے رائفل کے کندے سے اس کے منہ پر ضرب لگائی۔ وہ فرش پر گر گئی، تڑپنے لگی۔ دو جوانوں نے رائفل کے کندے تان کر پھر سوال کیا، مگر وہ ہمیشہ کے لیے شانت ہو گئی تھی۔ میں روتے روتے مسجد کے سینے پر بیٹھ گیا۔ میری نگاہوں کے سامنے تینوں دنیا، مسجد و بت خانے سب بھی گڈمڈ ہونے لگے۔ وہ مسلمان ہیں جو قتل ہو رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں جو قتل کر رہے ہیں۔ کیسے فیصلہ ہو کہ کون حق پر ہے؟ اگر کسی نے میری ماں کی زندگی اتاری تھی تو میں نے بھی تو کسی ماں کی ساری اتاری تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میرا احساس جاگ گیا تھا، میں نے ساری واپس کر دی تھی، وہ زندگی واپس نہیں کر سکتے تھے۔ ہم دکن منڈی کا مکان چھوڑ کر بنگشال میں آ گئے۔ میرے ساس سسر ہمارا خرچ اٹھا رہے تھے۔ میں تو جیتے جی مر گیا تھا۔ امی کی ابدی جدائی نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ آسی گم ہو گئی ہے۔ میں ایک دم سے تل ملا گیا۔ آدمی خواہ کتنا ہی بے حس ہو، جوان بہن کی گمشدگی سے
اس کی غیرت ضرور جاگتی ہے۔ اگر وہ اپنی جان کی سلامتی کے باعث دشمنوں کو نہ للکارے تو اپنے آپ کو للکارتا ہے اور اپنے بچھڑے ہوئے رشتوں کو تلاش کرتا ہے۔ میں محمد پور پہنچا تو پتہ چلا کہ میرے بھائی جان کا گھر ایوب گیٹ کے قریب تھا اور فارم گیٹ کی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہ محفوظ نہ رہ سکتے تھے۔ وہ پناہ لینے کے لیے میرے پاس دکن منڈی کی طرف چلے گئے تھے۔ دوپہر کو میرے بھائی جان کا بڑا لڑکا ہانپتا کانپتا آیا۔ اس نے بتایا کہ امی، ابا اور چھوٹا بھائی سبھی مارے گئے ہیں۔ آسی جوان تھی، حملہ آور اسے اٹھا کر کہیں لے گئے۔ میرا بھتیجا بڑی مشکلوں سے جان بچا کر بھاگ کر چھپتا چھپاتا محمد پور تک واپس آیا تھا۔ وہاں کتنے ہی لوگ اسے اپنے ہاں پناہ دینا چاہتے تھے، لیکن وہ میر پور کی طرف چلا گیا۔ میں اس کو تلاش کرنے کے لیے میر پور پہنچا۔ اس کے ذریعے آسی کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے میر پور میں کتنے ہی لوگوں کو اپنے بھتیجے سلمان کا حلیہ بتایا کہ وہ دبلا پتلا سا 18 برس کی عمر کا لڑکا ہے۔ کئی لوگوں نے ایسے ایک لڑکے کو دیکھا تھا۔ ایک شخص نے کہا، جناب وہ پاگل ہو چکا ہے، ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے، کسی کے ہاں پناہ نہیں لیتا۔ مجھے چکر آ گئے، میں زمین پر گر پڑا، مجھے چپ سی لگ گئی، اب کچھ بولنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ جب ہم مر نہیں سکتے تو اپنے اندر خاموشی اور سناٹا طاری کر کے عارضی مردے بن جاتے ہیں۔ مجھے اپنے اندر کی موت سے کچھ سکون حاصل ہو جاتا تھا۔ کلثوم شکایتیں کرتی تھی کہ پہلے میں کام چور تھا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا تھا، اب زبان بھی نہیں ہلاتا، کچھ پوچھو تو ہوں ہاں کہہ کر ٹال دیتا تھا، لیکن میرے پاؤں گردش میں تھے۔ میں آسی کو تلاش کرنے کے لیے محلے محلے گھومتا رہتا تھا۔ 22-24 برس کی کسی جوان لڑکی کو دور سے دیکھ کر بھاگتا ہوا جاتا اور پھر قریب پہنچ کر مایوس ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی شام کو بوڑھی گنگا کے کنارے جاتا تھا، کیونکہ اکثر وہاں سے لاشیں بہتی ہوئی گزرتی تھیں۔ بہت سی لاشوں کو ساحل تک لایا جاتا تھا، لیکن ان میں آسی نظر نہیں آئی۔ دن مہینوں اور سالوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ دن بدن مہنگائی ایسے بڑھتی جا رہی تھی کہ اناج اور کپڑا عام لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکا تھا۔ سیدھے سادے لوگ ایک وقت کس طرح کھاتے تھے اور دوسرے وقت شرافت سے فاقے کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہیرا پھیری سے پیٹ پال رہے تھے اور کچھ ایسے تھے جو جرائم میں اضافہ کر رہے تھے۔ ایسی خبریں بھی موصول ہوتی تھیں کہ کپڑا نہ ہونے کے باعث مرنے والوں کو کیلے کے پتوں میں لپیٹ کر دفن کیا جا رہا تھا۔ ان حالات میں میرے سسرال والے ہمارا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے تھے۔ میں نے ملازمت کی کوشش کی تو 1 ماہ کی بھاگ دوڑ کے بعد ریڈ کراس کے ایک امدادی کیمپ میں وارڈ بوائے کا کام مل گیا۔ میں ایک بہاری نرس کا اسسٹنٹ تھا۔ اس کے علاوہ 4 نوجوان تھے جو دوسرے تمام شہروں کے امدادی کیمپوں سے رابطہ قائم کر کے ایسے لوگوں کی فہرستیں تیار کرتے تھے جو اپنے عزیزوں سے بچھڑ گئے تھے۔ اس طرح بہت سے لوگوں کا بھلا ہوتا تھا۔ ان فہرستوں کے ذریعے معلوم ہو جاتا تھا کہ ان کا کون سا عزیز کس شہر یا علاقے میں ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جو کھانا اور کپڑا حاصل کرنے کیمپ میں آتے تھے۔ ریڈ کراس سوسائٹی کروڑوں بھوکے اور ننگے لوگوں کو چاول اور کپڑا فراہم نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارے کیمپ کے ایک انگریز نے کہا، اس قدر بھوک اور افلاس کے باوجود تمہاری آبادی بڑھ رہی ہے، لوگوں سے کہو کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کریں، اگر کریں گے تو اناج اور کپڑے کی قلت نہیں ہوگی۔ ہم لوگوں کو سمجھانے لگے، لیکن ہمارے سمجھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک طویل مدت سے خاندانی منصوبہ بندی کی اہمیت اور افادیت سمجھائی جا رہی ہے، اور جتنا زیادہ سمجھایا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ بچے ہوتے رہے ہیں۔ جب خاندانی منصوبہ بندی کے لیے ہمارے کیمپ میں کوئی نہ آیا تو انگریز صاحب نے کہا، اپنے لوگوں کو کوئی لالچ دو، ان سے بولو کہ جو عورت آپریشن کرائے گی اسے ایک ساری دی جائے گی، اور جو مرد آپریشن کرائے گا مرد کو ایک لنگی اور ایک بنیان ملے گی۔ موجودہ حالات میں یہ بہت بڑا لالچ تھا۔ ہماری ایک ٹیم نے محلے محلے جا کر یہ اعلان کیا تو کچھ لوگ آنے لگے، ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ وہ سب لنگی اور ساری کے لالچ میں آ رہے تھے۔ ہم رسمی طور پر ان سے سوالات کرتے تھے کہ کب شادی ہوئی اور ابھی ان کے کتنے بچے ہیں۔ وہ جو جواب دیتے تھے
ہم یقین کر لیتے تھے۔ زیادہ تحقیقات کرنے کے لیے ہمارے ہاں کارکنوں کی کمی تھی۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا آیا۔ اس کی عمر بمشکل 16 یا 17 برس کی ہوگی، لیکن وہ اپنی عمر 25 برس بتا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم کپڑے کے لالچ میں آئے ہو؟ تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری ایک بیوی ہے اور ایک بچہ ہے۔ ہم ایک بچے سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی باتوں کا یقین کرنا پڑا، کیونکہ ہنگاموں کے دوران بہت سے کم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ بہت سے گھرانوں میں جوان لڑکیوں کی عزت و آبرو قائم رکھنے کے لیے جو لڑکے بھی ملے، ان سے نکاح پڑھا دیا گیا۔ اس طرح یہ ہوا کہ ایک تو لڑکیاں عزت و آبرو سے رخصت ہو گئیں، دوسرے یہ کہ جوانوں پر ان کی حفاظت کی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ اس لڑکے نے کہا، میرا نام ارشد ہے، میرے خاندان کے سبھی لوگ مارے جا چکے ہیں، میں تنہا تھا۔ ایک شریف خاندان کے بزرگ نے اپنی صاحبزادی سے نکاح پڑھا دیا۔ اب میرا ایک بچہ ہے، میں اور بچہ نہیں چاہتا۔ میں یہاں آپریشن کے لیے آیا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، مجھے لنگی اور بنیان نہیں چاہیے، میں ساری لوں گا۔ ہمیں اس پر بڑا پیار آیا۔ وہ بحیثیت مرد اپنے فرائض کو سمجھ رہا تھا کہ پہلے اپنی عورت کی عزت کو ڈھانپنا چاہیے۔ بہاری خاندان کے بزرگوں نے حالات کے پیش نظر دانشمندانہ فیصلے کیے تھے۔ اپنی لڑکیوں کو نوجوانوں کے نکاح میں دے کر انہیں معاشرے کا ذمہ دار فرد بنا دیا تھا۔ ارشد شام تک ایک ساری لے کر چلا گیا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا۔ ایک بچے کا کیا بھروسہ، جبکہ ہزاروں بچے بے موت مارے گئے تھے۔ اگر ارشد کے اکلوتے بچے کی زندگی نے وفا نہ کی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا، اتنی کم عمری میں ایک بچے والے کا آپریشن نہیں کرنا چاہیے۔ سب نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ شاید سب لوگ یہی سوچ رہے تھے۔ ایک نے کہا، اگرچہ ہم 2 یا 3 بچوں کی شرط لگائیں گے تو کپڑے کے لالچ میں آنے والے 3 بچوں کا حساب دیں گے۔ ہمارے پاس آدمی ہیں کہاں کہ ان کے گھروں میں جا کر صحیح معلومات حاصل کریں؟ کبھی کبھار اتفاقاً معلومات حاصل ہو جاتی تھیں۔ ایک ہفتے بعد نارائن گنج سے ایک بیمار بوڑھے کو کیمپ میں پہنچایا گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا پتہ بتایا جو میرپور میں رہتا تھا۔ میں ایک ساتھی کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے پتے پر میرپور پہنچا۔ وہاں پتہ چلا کہ وہ نیپال کے راستے پاکستان جانے کے لیے یہاں کی سرحد پار کر چکا ہے۔ ہم ناکام ہو کر لوٹنے لگے۔ گوروہاٹ کے قریب پہنچ کر یاد آیا کہ ارشد نے اسی جگہ کا پتہ لکھوایا تھا۔ جب وہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس کی خیریت معلوم کر لینا چاہیے۔ ہم وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہوئے ایک جھونپڑی کے سامنے پہنچ گئے۔ تقدیر عجب تماشے دکھاتی ہے۔ وقت کو جیسے میرا انتظار تھا۔ اسی وقت جھونپڑی کا دروازہ کھلا تو میں ٹھٹک گیا۔ وہ بھی دروازے پر ٹھٹک گئی تھی۔ چند ساتھ کے لیے ہم پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ پھر میں چیختا ہوا، آسی کو پکارتا ہوا دروازے پر آیا اور اس سے لپٹ کر بے اختیار رونے لگا۔ وہ بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میرا ساتھی باہر کھڑا رہا۔ میں نے دروازے کو بند کرتے ہوئے پوچھا، تم کہاں گم ہو گئی تھیں؟ اس نے جواباً دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ مجھے غلطی کا احساس ہوا کہ اب کسی بھائی یا باپ کو اپنی بہن یا بیٹی سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ گمشدگی کے پیچھے چھپے ہوئے واقعات کا اندازہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میں نے دوسرا سوال کیا، تم یہاں کیسے پہنچ گئیں؟ یہ کس کا مکان ہے؟ وہ دھیمی آواز میں بولی، یہ میرے منع بھائی کا گھر ہے۔ میں کنڈوں سے پیچھے چھڑا کر بھاگتی ہوئی ادھر سے گزر رہی تھی۔ منع بھائی نے مجھے اس گھر میں چھپا لیا۔ میں 6 ماہ سے یہاں رہ رہی ہوں۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، مجھے آپا جان کہتا ہے۔ تقدیر نے مجھ سے سارے رشتے چھین لیے مگر ایک چھوٹے بھائی کا پیار دے کر زندہ رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں آسی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کلثوم کے میکے کیوں نہ آ گئی، لیکن شرم سے جھکی ہوئی گردن اور نگاہیں بتا رہی تھیں کہ ہم سے نگاہیں ملاتے ہوئے اب اسے حیا آتی تھی۔ اتنے میں ارشد دروازہ کھول کر اندر آیا، پھر مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا۔ آسی نے میرا تعارف کرایا۔ وہ جلدی سے چٹائی بچھاتے ہوئے بولا، آپ میرے بھائی جان ہیں، آئیے بیٹھیے۔
میں نے پوچھا، تمہاری بیوی اور بچہ کہاں ہیں؟ بیوی، بچہ؟ آسی نے حیرانی سے کہا، ابھی تو منّے بھائی کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ میرے دماغ کو بڑا سا جھٹکا پہنچا۔ تب میں نے دیکھا آسی کے بدن پر وہی کیمپ سے لائی ہوئی ساری تھی اور میری بھیگی ہوئی آنکھوں کے سامنے منا بھائی سر جھکائے فرش پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔